नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब ग़ुलाम साबिर साहब और सरोश आलमगीर साहब, ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ अपने मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्त ग़ुलाम साबिर साहब का कि उन्होंने मुझे आज के इस आलिमाना प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया, और मैं ये बड़ा खुश हूँ कि वो काफ़ी अरसे से इकबालियात के फ़रोग़ के लिए यहाँ काम कर रहे हैं। और मैंने वो एक कता लिखा है, यहाँ जब आया तो मैंने सोचा कि मैं जा रहा हूँ तो उनकी शान में कुछ ना कुछ बयान करना चाहिए। हो मुबारक तुझको साबिर, हो मुबारक बाद तुझको साबिर रोशन ज़मीर, हो मुबारक बाद तुझको साबिर रोशन ज़मीर, अज़मत इकबाल को सब पर किया तूने अया, क्यों ना हो तुझ पर सकंडे नेबिया को फ़ख्र नाज़, क्यों ना हो तुझ पर सकंडे नेबिया को फ़ख्र नाज़, अज़्म है रासिख़ तेरा और तेरी हिम्मत है जवां। और हज़रात गिरामी, ये वो मैं तकरीबन 3 किताबें लाया हूँ और साबिर साहब के लिए ये आपकी सोसाइटी के मेंबर पढ़ सकते हैं। ये पहली किताब है, इसका नाम है इकबाल का नूर बसीरत। इसमें अल्लामा इकबाल की 3 नज़मों की जो तवील नज़में हैं उनकी तशरीह है। एक है मजलिस उसका इबलीस की मजलिस शुरा, एक है मस्जिद कुर्तबा, और एक अल्लामा इकबाल की बड़ी अहम और नज़म है पीर व मुरीद। तीनों की इसमें तशरीह है। ये अल्हम्दुलिल्लाह को 500 सफ़हात पर मुश्तमिल है। और ये मेरी इंतहाई कोशिश है कि कलाम इकबाल को आसान ज़ुबान में बयान किया जाए, ताकि लोगों ने बदकिस्मती से इसको इजारा बना रखा है। अवाम तक इकबाल ने यह ख़ुद कहा था कि मेरा नूर बसीरत आम कर दे, तो वो उस सिलसिले में ये 3 नज़मों की तशरीह में शामिल है। और ये एक और किताब है, इसका नाम है जवाब शिकवा। शिकवा भी की तशरीह हो चुकी है, एक एक लफ्ज़ के मानी है, शेर का मतलब है, और फिर उसकी वो वजाहत पूरी है, एक नज़म पे किताब इसी तरह। और ये कायद आज़म के बारे में आप हज़रात जानते हैं कि बाज़ लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि कायद आज़म सेकुलर स्टेट कायम करना चाहते थे, और ये बिल्कुल बददियानती, इल्मी बददियानती है। कायद आज़म की वो तकरीर जो कि वो कोट करते हैं, वो बिल्कुल गलत उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते कि द मुस्लिम विल सीज टू बी मुस्लिम एंड हिंदू विल सीज टू बी मुस्लिम, नॉट रिलीजियसली, मजहबी तौर पर नहीं है। तो मुराद ये है कि उसकी वजाहत है कि इस्लामी जो निज़ाम अदल है उसकी निगाह में मुसलमान और गैर मुस्लिम की तमीज़ नहीं, बल्कि तारीख़, हमारी तारीख़ से साबित है कि हमारे 2 उलुल अज़्म खुलफा को अदालत में जाना पड़ा और वहाँ उनके साथ वही सलूक हुआ। तो ये कहना है कि कायद आज़म जो सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे, ये बहुत बड़ी इल्मी बददियानती है। तो ये किताब मैंने लिखी है जिसका नाम है कायद आज़म के इस्लामी अफ़कार। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान में नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट है जिसने ये किताब शाया की, और उसमें नवाए वक्त मजीद निज़ामी साहब और उनके साथी उसमें शामिल हैं। ये 3 इसके एडिशन अब तक छप चुके हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो नई नस्ल को ये किताब दे रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, दावत दी जाती है ताकि नज़रिया पाकिस्तान की वकालत की जाए। तो ये 3 चीज़ें मैं चाहता था कि साबिर साहब की खिदमत पेश करूँ। आप तशरीफ़ रखिए, मेरा ख्याल है बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जगह से हमारे हज़रात किराम में मैं चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल का ये जो तस्वुर खुदी है उस पर बड़े मुख्तसर अंदाज से बात करूँ, चूँकि वो हमारे दोस्त सरोश आलमगीर साहब और ग़ुलाम साबिर साहब ये और हमारे वो दूसरे भाई जो है वो रोशनी डाल चुके हैं। मैं ये चाहता था कि यहाँ जो बातें हुई हैं किसी कदर उन पर इसे खार ख्याल किया जाए, लेकिन वो खैर बाद में आ जाएगा इंशाअल्लाह। असल में ये अल्लामा इकबाल का जो तस्वुर खुदी है ये बड़ा वसी मौजू है, पेचीदा भी है, और इसके मुख्तलिफ उसके पहलू हैं। मजहबी पहलू भी है इसका, फ़लसफ़ियाना पहलू भी है, तारीख़ी पहलू भी है। तो अल्लामा इकबाल ने सबसे पहले अपना ये जो नज़रिया है ये अपनी किताब असरार खुदी में इसको बयान किया, असरार खुदी, और उसके बाद जो दूसरी किताब उनकी रमूज़ बेखुदी। तो ज़्यादातर जो ज़ोर है वो असरार खुदी पर है।
اس میں علامہ اقبال کا چونکہ وہ فارسی زبان میں ہے، بدقسمتی سے ہماری جو نئی نسل ہے ہم خود پہلے عربی سے ناشنا ہوئے، فارسی بھی نہیں جانتے، اور ہماری جو نسل ہے وہ ہماری جو اردو زبان ہے اس سے بھی گئی گزری ہے۔ تو اب وہ میں نے کوشش کروں گا کہ جو علامہ اقبال کے اشعار پیش کروں، ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں۔ اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے، علامہ اقبال نے خودی کا جو تصور دیا، علامہ جب اپنی تعلیم کے لیے فارغ تعلیم حاصل کر کے واپس گئے تو وہاں سے اس کے بعد انہوں نے یورپ کو دیکھا کہ یہاں بہت ترقی ہو رہی ہے، یہ قومیں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر علامہ نے دیکھا کہ جو ملت اسلامیہ ہے، جو مسلمان ہیں، وہ ہر لحاظ سے زندگی کے ہر شعبے میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ وہ کون سے اسباب ہیں، کون سے عوامل ہیں جنہوں نے کہ مسلمان کو پسماندہ بنا رکھا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ علامہ اقبال نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے بے شمار غلط نظریات جو ہمارے ہاں فروغ پا رہے تھے، ایک نظریہ تھا وہ تقدیر کا، قسمت کا، کہ صاحب جو کچھ ہو چکا ہے اس کو قبول کر لیا جائے، ایک تو یہ غلط نظریہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا یہ نظریہ تھا ہمارا جو تصوف ہے، تصوف جو ہے اس پر بہت زیادہ اثر ڈالا افلاطون کے تصورات ہیں خاص طور پر، دوسرے مذاہب سے بھی کچھ باتیں آئیں، اور وہ جو اسلامی تصوف جس کو کہا جاتا ہے وہ اس میں وہ چیزیں بے شمار ہیں کہ جو دوسری طرف سے آ گئی، دوسرے مذاہب سے آ گئی۔ مثال کے طور پر قرآن حکیم نے یہ کہا کہ یہ جو کائنات، مادی کائنات ہے، یہ حقیقی ہے، یہ کوئی واہمہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، سراب نہیں ہے، اور قرآن نے اس کو کہا کہ ما خلقت ھذا باطلا۔ جب ارباب علم جو ہیں وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں گہرائی میں جا کر، اس وقت ان کو احساس ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے کہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ اور میں یہاں واضح کرتا چلا جاؤں، میرے بھائی نے ایک سوال کیا تھا، وہ کہنے لگے صاحب کہ کیا اقبال کا پیغام جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے؟ اور میں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، چونکہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے، عالمگیر ہے، کیونکہ اقبال کا جس مذہب سے تعلق ہے، جس دین سے تعلق ہے، وہ خود عالمگیر ہے۔ ہمارا جو خدا ہے وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اس طرح ہم قرآن جو ہے وہ خدا للناس ہے، مسلمانوں کے لیے صرف وہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ دین جو ہے وہ عالمگیر ہے۔ یہی سوال جب علامہ اقبال کی یہ کتاب اسرار خودی مارد وجود میں آئی، چھپی، تو اس کی ایک کاپی انہوں نے پروفیسر نکلسن کو، جو کیمبرج میں پڑھایا کرتے تھے، ان کو ایک کاپی بھیجی۔ پروفیسر نکلسن نے جب اس کو پڑھا، اور اس سے پہلے وہ مولانا روم کی جو فارسی اس کا دیوان ہے اس کا ترجمہ انگریزی میں کر چکے تھے، تو اس نے وہ علامہ اقبال کو خط لکھا۔ میں تیز تو نہیں بول رہا جی، وہ میری یہ ہمیشہ عادت ہے بولنے سے۔ اچھا، تو انہوں نے خط لکھا اقبال کو، پروفیسر نکلسن نے، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس کتاب کا انگریزی میں ترجمہ کر دوں۔ تو جب علامہ اقبال کو یہ خط ملا، انہوں نے اپنے چند دوستوں کو بتایا، اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ تو علامہ اقبال نے جب وہ بڑے پریشان ہوئے اور آنسو بہے، انہوں نے کہا صاحب اس میں یہ رونے کی کیا بات ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ جن کے لیے میں نے کتاب لکھی وہ تو اس کو نہ سمجھ سکے، اور ایک غیر مسلم جو ہے وہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہو گیا۔ تو علامہ اقبال نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر ایک جمود ہے، بے عملی ہے، تقدیر پرستی ہے، روایت کا انداز ہے، اور پھر یہ تصوف نے جو کچھ رہی گئی صورت تھی، طاقت اس کو بھی ختم کر دیا کہ صاحب یہ دنیا جو ہے یہ نجس ہے، یہاں اس میں کچھ کرنا نہیں ہے، یہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ حالانکہ ہم قرآن میں غور تغذنی کریں تو اس میں یہ دعا ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ٹھیک، حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ قرآن نے دونوں چیزوں کو اسلام میں جمع کیا ہوا ہے، دنیا اور دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کھیتی میں آدمی کو بیج بونا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، پانی دینا پڑے گا، پھر کہیں جا کر فصل تیار ہوگی۔ تو ہم مسلمان وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ علامہ اقبال نے یہ دیکھا کہ قرآن حکیم جو ہے یہ ایک زندہ کتاب ہے، بڑی انقلاب آفرین کتاب ہے، اور مسلمان پسماندہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا قصور ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ قرآن تو رہنمائی اب بھی اس کی موجود ہے، جس کو اقبال نے کہا آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب زندہ ہے اور یہ زندگی عطا کرتی ہے، یہ زندہ کتاب ہے۔ اس کا تعلق یہ نہیں کہ صرف ماضی کے ساتھ تھا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب
قرآن نازل ہوا اس دور میں جو کہ بالکل مختلف معاشرہ تھا، سوسائٹی تھی، اور اب وہ حالات نہیں رہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ قرآن حکیم جو ہے یہ اب تک رہنے والی کتاب ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ سچ جہاں پوشیدہ در آیات او، کہ قرآن حکیم کی آیات میں سینکڑوں جہان پوشیدہ ہیں. ایک دور نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے وہ ہر دور کے لیے وہ اس میں رہنمائی دیتا رہے گا. سچ جہاں پوشیدہ در آیات او اور اسرہا پیچیدہ در آنات او. اور اس کی آنات میں، آنات جو ہے وہ آن کی جمع ہے جس کو ہم لمحہ کہتے ہیں، انسٹنٹ. تو لمحات اس جو ہے قرآن کے، اس میں صدیاں پوشیدہ ہیں. یعنی یہ اب تک کتاب ہے. اور ہے کیا کہ قرآن حکیم میں جو آپ غور کرتے چلے جائیں گے، جو انسانی عقل ترقی کرتی چلی جاتی ہے، وہ قرآن حکیم کے حقائق جو ہے وہ منکشف ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لحاظ سے قرآن میں اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے. سائنس جو ہے وہ قرآن کی محتاج ہے، قرآن سائنس کا محتاج نہیں، کیونکہ سائنس جو ہے وہ انسان کے دماغ کی اور عقل کی ایک کوشش کا نام ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹرائل اور ایرر پہ ہے. غلطی کرتا ہے، کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو آپ دیکھ لیجئے تاریخ یہاں کی جتنی تاریخ سائنس کی تاریخ ہے. ایک نظریہ قائم ہوا نیوٹن کے زمانے میں کہ یہ جو کائنات ہے یہ بالکل پیور میٹیریلٹی ہے، بالکل مادی ہے. لیکن اس کے بعد نظریات بدلے کہ صاحب وہ مادہ نہیں ہے، مادہ ختم ہو چکا ہے، اس میں وہ روشنی ہے، نور، تمام چیزیں چلی آ رہی ہیں. تو مراد یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ قول اقبال کے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ جو ہے ایک سیکشنل اسٹڈی آف دا ٹوٹل ریالٹی. ٹوٹل ریالٹی قرآن جو ہے وہ کل ہے اور سائنس اس کا جز ہے. تو کل کو جز سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ ان کو بیان کرتی چلی جا رہی ہے. علامہ اقبال نے ایک اور دو شعروں میں بڑا خوبصورت انداز سے کہا کہ سائنس اور جو اسلام مذہب ہے، ان دونوں کی منزل مقصود ایک ہی ہے، حقیقت تلاش کو پا لینا، صداقت کو معلوم کرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر دو جمع منزل رواں، ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، عقل بحیلہ می برد اور عشق برد کشاں کشاں. یہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں، سائنس بھی اور وحی کا جو علم وہ بھی جا رہے ہیں. اب سائنس چونکہ انسانی دماغ پر اس عقل کا تعلق ہے، اور وہی جو ہے وہ خداوند تعالیٰ کا دیا وہ کلام ہے، تو اس میں تضاد نہیں ہے. وہی اس کو پہلے بیان کر دیتی ہے، اور سائنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان حقائق کا بعد میں سراغ لگاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اقبال نے جب دیکھا، اس لیے اقبال نے یہ اسرار خودی لکھی تاکہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے، ان کے اندر حرکت پیدا کی جائے. اور دوسری بات میں واضح کرتا چلا جاؤں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہے صرف ہمارے لیے ہے. یہ پوری کائنات کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے خاص قوانین کے تحت چلا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لاز آف نیچر. عموماً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین میں تبدیلی نہیں کرتا، لیکن انبیاء کرام نے وہ معجزات جو سرزد ہوئے، ہم اب جو لوگ ہیں ہم معجزات تلاش کرتے ہیں، حقیقت سے گریز کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. ہمیں کوئی آسانی، کوئی پناہ گاہ مل جائے آسان سے، جس کو غالب نے کہا وہاں ماندگی شوق تراشے ہے پناہ ہے، کہ جب انسان کے شوق ذرا کمزور پڑ جائے تو وہ کوئی تلاش کرتا ہے کوئی آسان سا راستہ، کوئی اور راستہ میں شارٹ کٹ مل جائے. تو ہم اسلام کے حوالے سے بھی شارٹ کٹ کی تلاش میں چلے جا رہے ہیں، اور یہ وہی کتاب ہے کہ جس نے مسلمانوں کو دنیا کا معلم بنایا. آپ کو دیکھ لیجئے تاریخ مغرب کی تاریخ دیکھ لیجئے. ایک دور تھا کہ جب اسپین میں علوم و فنون بڑی ترقی پائی، اور وہ قرآن ہی تھا جس کی طرف انہوں نے توجہ کی. قرآن حکیم کی 500 کے قریب آیات ہیں جس میں کائنات کے مطالعہ اور مشاہدے کی طرف ہمیں دعوت دی گئی ہے. لیکن ہم ہیں کہ وہ بغیر سوچے سمجھے قرآن کو تلاوت اور ثواب جمع کرنے کے اصول میں پڑے رہتے ہیں. اس میں وہ بارہ قرآن نے کہا، بلکہ یہ تو مومنین کا یہ طریقہ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. کہ وہ مومن جو ہے ان کا یہ شیوہ کیا ہے کہ وہ سوئے ہوئے، کھڑے، لیٹے، وہ کھڑے ہوئے ہر انداز سے وہ کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ہم تو سوتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بھئی غور و فکر کیا خاک کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں ذکر بھی آ گیا ہے اور فکر بھی آ گیا ہے. یہ دونوں چیزیں اقبال نے اپنے کلام میں استعمال کی ہیں کہ ذکر اور فکر دونوں چیزوں کو ساتھ میں لائیے. اور ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے ذکر کیا جائے، ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو دل کی گہرائی میں محسوس کریں، زبان سے اس کا اظہار کریں اور اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کریں. تو ہم جو ہے وہ بالکل آسان راستے تلاش کرتے ہیں. تو یہ تھا اس کا مختصر بیک گراؤنڈ کہ جو اقبال نے اپنے مدنظر رکھا.
اور یہ جو خودی کا درس دیا، اب وہ میں بڑے اختصار کے ساتھ وہ چیزیں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ موضوع تو خاصا وسیع ہے جی، مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت ہے، جی تو چاہتا ہے کہ میں بولتا چلا جاؤں، آپ سنتے جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تاکہ اندر تھکاوٹ کا احساس نہ ہو۔ سب سے پہلے تو وہ میں عرض کروں گا کہ اقبال کے وہ جو اشعار ہیں فارسی کے، چونکہ فارسی میں ہے جی، سب سے پہلے علامہ اقبال نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خودی سے کیا مراد ہے۔ اب دیکھیں، خود کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا آئی مائی سیلف ڈیڈ اٹ، میں نے خود کیا، تو یہ وہ جو سیلف ہے آپ کا، میں خود، تو خود ہی اسی سے ہے کہ آپ کی ذات سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے، تو ہم ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں، اور انسان کی بھی ذات ہے، اپنا بھی سیلف ہے۔ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف کا لفظ بھی استعمال کیا انہوں نے انگریزی میں، اور ایگو کا بھی لفظ استعمال کیا ہے، ایگو خود بھی استعمال کیا انہوں نے۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فرد ہے، یہ جو ذات ہے انسان کی، اس کے پوری ہمارے جتنے بھی اندر کی باطنی کیفیات ہیں ان کی وہ شرازہ بندی کرتی ہے۔ مثلا ہمارے جتنے خیالات ہیں، جتنے احساسات ہیں، جتنے جذبات ہیں اور جتنی آرزویں ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک مرکز ہے خودی، اور وہ جو مرکز ہے وہ آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ اس کو ہم انا کہتے ہیں، عربی میں لفظ جو ہے انا کا معنی ہوتا ہے میں، اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں اس کا لفظ استعمال کیا ہے آئی ایم نیس، یعنی مراد خودی وہی۔ اور دوسری جگہ پھر علامہ اقبال وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اظہار ذات کا، تین چیزوں کی شرازہ بندی کرتی ہے۔ گویا کہ اپنا سروش صاحب نے بڑے خوبصورت نظر کہا کہ یہ ایک نیوکلیس ہے، آپ کی جتنی ذات ہے، جو کچھ آپ سوچتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ ہمارے افکار اور خیالات کی پرچھائیاں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے، اور اس خیال کے بعد پھر ہم عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگی، پیاس لگنے کا احساس آپ کے ذہن میں پہلے آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے پانی کی تلاش کی، تو یہ سب سے پہلے خیال جو ہے وہ، اور قرآن نے حقیقت کو بیان کیا ہے کہ آپ کے خارجی حالات اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتے جب تک کہ پہلے آپ کے باطن میں تبدیلیاں پیدا ہو۔ یعنی باطن میں تبدیلی جو پیدا ہوگی وہ آپ کے خارجی حالات کو تبدیل کرے گی۔ قرآن نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ کسی قوم کی وہ حالت تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے افراد پہلے اپنے نفس کے اندر، اپنے باطن کے اندر تبدیلی پیدا نہ کریں۔ یعنی آپ کی طرف سے وہ ڈیزائر ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ لازم ہے، اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ یہ احساس ذات، اپنی ذات کا احساس ہونا چاہیے۔ تعین وجود بھی کہتے ہیں فلسفی انداز سے، میں اس کو بھولتا ہوں تاکہ وہ ذہن میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ شعور ذات ہے، اپنی ذات کا آپ کو عرفان نفس ہے، یعنی سیلف نالج ہے، سیلف اویئرنیس ہے، سیلف ریکگنیشن ہے۔ آپ کو اپنی ذات کا پتہ ہونا چاہیے۔ مراد یہ ہے، اب ذات سے مراد وہ دوسری نہ، اب ذات سمجھ لیں، یہ انسانی ذات اس سے مراد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے، ہر انسان کو صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں کو، کسی کو کوئی آپ کو خوبی دے دی، مجھے کوئی اور دے دی جو مجھے ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عطا کردہ چیز ہے اس کی امانت ہے، اس کی امانت اس کے مطابق اس کو استعمال کریں گے نا جی۔ اگر آپ اس کی امانت کو اس کے مطابق استعمال نہیں کریں گے تو خیانت ہوگی۔ تو اس لیے اس ذات کو بھی آپ نے اسی کے احکام کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر سا ہے، بعد میں وہ اقبال کے میں ایکچوئل ورڈ کوٹ کرتا چلا جاؤں گا۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ خودی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پوٹینشیلٹیز دی ہیں، ڈورمنٹ کوالٹیز جو دے رکھی ہیں، مخفی صلاحیتیں دے رکی ہیں، یہ بیکار نہیں ہے، اس میں آپ نے ان کو ڈیولپ کرنا ہے، ترقی دینی ہے۔ جیسے کان سے سونا آپ نکالتے ہیں تو وہ بہت بنا بنایا زیور تو نہیں ہوتا نا جی، تو بعد میں آپ کو اپنی ہمت سے اس کو زیور میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوبی عطا کر رکھی ہے اس کا احساس کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں گے تو وہ خوش ہوگا۔ کوئی مشین بنتی ہے، اس میں جو انجینئر بنانے والا وہ اس کے ساتھ آپ کو انسٹرکشن بک بھی دے دیتا ہے کہ بھئی میں نے یہ چیز بنائی ہے، اس میں یہ کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان کو جانتا ہے، بنانے والا ہے، صانع ہے، اس کا خالق ہے،
اس نے بتایا کہ انسان کی وجود کے اندر کیا کیا چیزیں میں نے بھر رکھی ہیں، تو ساتھ ہی وہ ہمیں وہ انسٹرکشن وہ قرآن کی صورت میں بھی دے دی ہے کہ اب اس پہ اگر آپ عمل کریں گے تو اس کے مطابق ٹھیک رہے گا معاملہ۔ یہ بات سمجھ آ رہی نہیں آپ کی؟ میں کوشش کروں بڑے آسان زبان سے ذرا آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں۔ تو اس میں اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو ذات ہے یہ موجود ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں صاحب، یہ جو انسان کی ذات ہے، انا ہے، یہ بالکل بیکار ہے، یہ ہے نہیں، موہوم ہے، ایک ایلیوژن ہے، سراب ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اب دیکھیے اتنا گہرا اثر ہے کہ غالب جیسا دانشور بھی جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد۔ غالب اپنا تخلص اسد بھی کرتے ہیں کہ اے اسد، ہستی کے فریب میں مت آ جائیو۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ ہستی کو فریب کہہ رہے ہیں، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ اب افلاطون نے سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ پوری حقیقت جو ہے اصل وہ تو اوپر ہے، عالم بالا میں۔ اس کو وہ کہتا ہے، بڑا مشکل لفظ ہے، عیان ثابتہ، وہ مشکل نظر نہیں سمجھائیں گے۔ تو مراد وہ کہتے ہیں کہ جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، وہ اوپر عالم بالا میں ہیں، اور یہاں زمین پر اس کی عکس ہے، ظل ہے، سایہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اور یہ کائنات سایہ ہے خدا کا۔ تو جس طرح آپ کا جو سایہ ہے، وہ سایہ تو آپ کا ہے لیکن وہ آپ تو نہیں ہے، لیکن آپ کی نقل ہے نا جی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ نقل ہے، اور نقل پہ فریفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھے آپ؟ تو مراد یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ کہا کہ ہم نے انسان کو 3 صفات دے رکھی ہیں۔ ایک کا نام ہے سمع، سننا، سماعت، بصر، دیکھنا، بصارت، اور تیسرا ہے فؤاد، قلب اور دماغ ہم نے انسان کو دیا ہے کہ وہ تینوں چیزوں سے استعمال کرے، اور قیامت کے دن ان سے کان انہو مسئولہ، قیامت کے دن ان کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو ہم نے آنکھیں دیں تو آپ نے کائنات میں ہمارے حقائق نہیں دیکھے، میری عظمت کی نشانیاں نہیں دیکھی، آپ نے جگہ تو بکھری ہوئی ہیں، اور آپ کو ہم نے سماعت دی، اور پھر دل بھی دیا اور دماغ بھی دیا سوچنے کے لیے کہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت جو ہے، ایک معمولی چیز جو ہے اس کو بغیر کسی سانے کے نہیں تصور کر سکتے آپ۔ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے نا جی، خود یہ تو نہیں کہہ سکتے خود بہت وہ چیز بن گئی۔ تو اتنا بڑا کارخانہ قدرت نظام جو ہے بڑی خوش الودی چل رہا ہے، آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کے بنانے والا بھی کوئی ہوگا، اور اس کے کبھی جستجو کی آپ نے؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف انسان کی توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ کائنات واہمہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، سراب نہیں ہے۔ پھر اس کا اثر، افلاطون کے نظریات کا اثر ہمارے تصوف پر بھی پڑا۔ اچھا میں یہ سوچ رہا چٹ آ رہی ہے جی۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے تصوف پہ بھی پڑا۔ اب تصوف میں بھی آپ نے دیکھا کہ صاحب نہیں ہے، یہ جو من ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات میں مدغم کر دیا جائے، جس طرح قطرہ سمندر میں جا کر مل جاتا ہے۔ علامہ اقبال اس کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیش بہا نعمت دے رکھی ہے، یہ اس کا اثبات ہے، سیلف اسرشن ہے، سیلف نیگیشن نہیں، سیلف اسرشن ہے۔ یہ ذات موجود ہے آپ کی، اور اس ذات میں آپ نے وہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں، اس کے مطابق آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو وہ یہ پھر کہتے ہیں اقبال کہ یہ کائنات فریب نہیں اور نہ انسان کی زندگی ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ بجائے کہ آپ خدا کی ذات میں مدغم ہو جائیں، وہ بہتر ہے کہ خداوند تعالیٰ کو اپنے اندر سمو لیں۔ یعنی یہ حلول کا نظریہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں، جیسا کہ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، تم اپنے اندر خدا کے اخلاق اور صفات پیدا کرو۔ خدا رحیم ہے تم بھی رحم کرو، خدا شفیق ہے تم بھی شفقت کرو بنے نوع انسان پر، خدا خالق ہے تم بھی تخلیق کرو۔ اب یہ انسان جو ہے ماں باپ، ان کو بھی اس لیے اللہ کے بعد درجہ دیا گیا ماں باپ کے ساتھ، وبالوالدین احسانا، کیونکہ وہ خدا کی جو صفت تخلیق ہے اس میں شامل ہیں وہ۔ اور قرآن نے تو ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ احسن الخالقین، خالقین مطلب ہے کہ جتنے بھی خالق ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اب دیکھیں آپ بھی تخلیق کریں نا، اس لیے اقبال کہتا ہے کہ تم بھی اشرف المخلوقات ہو، تمہیں بھی تخلیق سے کام لینا چاہیے، کریٹیوٹی تم پہ بھی ہونی چاہیے، تم بھی تخلیق کرو۔ اور میں یہاں بھول نہ جاؤں، یہ کائنات جو ہے، اقبال کہتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ حق ہے جس کو قرآن نے کہا کہ ما خلقت ھذا باطلا، یہ کائنات موجود ہے،
اور یہ کائنات جو ہے یہ کوئی فنش پروڈکٹ نہیں ہے، ختم نہیں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ خالق ہیں، تھے، ہیں اور خالق رہیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک بار کائنات کو بنا کر آرام سے بیٹھ گئے، تو اب بھی وہ قرآن کہتا ہے وَيَزِيدُ فِي الْخَلْقِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کائنات جو ہے یہ ابھی رواں دواں ہے منزل کی طرف۔ اور جس کو اقبال نے کہا، بہت خوبصورت کو شعر ہے، یہ کائنات نا تمام ہے، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ یہ کن فیکون کا جو عمل ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو وہ اس سے پہلے، اب میں وہ ایک نقطہ بیان کرتے چلا جاؤں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہتا ہے کن فیکون، کوئی چیز ہو جا تو ہو جاتی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہمارا جو علم ہے، انسانی علم، اس وقت شروع ہوتا ہے جب کہ وہ کوئی چیز ماضی وجود میں آ جاتی ہے، جب تک کہ وہ خارجی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس سے پہلے ہمارا علم تو نہیں ہے نا جی۔ اس سے پہلے جو ہے اس کو عالم امر کہتے ہیں۔ عالم امر سے مراد ہے وہ عالم، وہ جہان، وہ حالت جس میں کہ وہ چیز ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے۔ حکم تو ویسے ظاہر کو دینا چاہیے، جو چیز سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو وہ نظر تو نہیں آ رہی ہمیں نا۔ تو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیتا ہے جو بھی پردہ غیب میں ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، خارجی پیکر اختیار کر لے، پھر وہ شخص مارز وجود میں آ جاتی ہے۔ سمجھے جی آپ؟ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ اسی طرح یہ جو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس میں خودی کے بارے میں مختصر میں عرض کرتے چلا جاؤں۔ خودی کا علامہ اقبال نے کہا کہ اس کے ایک تخلیق ہے اس میں، اور پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی چیز کرنی چاہیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں اپنے آپ کرو گو، صبغت اللہ وما ناصر من اللہ شبکا۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہے؟ مراد ہے کہ اللہ کی صفات سے بہتر اور کس کی صفات ہو سکتی ہیں؟ پھر وہ کہا جاتا ہے، اقبال نے کہا کہ خودی جو ہے یہ عشق و محبت سے مستحکم ہوتی ہے۔ اب وہ عشق نہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں، یعنی عشق مراد ہے ایک ہانٹنگ آئیڈیا، ایسا تصور جو کہ ہر وقت آپ کے دماغ پہ چھایا رہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز کرنی ہے پورے انہماک سے، پوری ایبزارپشن سے آپ کرتے ہیں، وہ عشق اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جی جنون ہے، عشق ہے فلاں چیز سے۔ وہ عشق ظاہری چیز سے بھی ہو سکتا ہے، مادی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، روحانی چیز، کسی چیز سے بھی عشق ہو سکتا ہے۔ آپ کو ترقی کی لگن ہے، ولولہ ہے، جذبہ ہے، تو جب تک آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوگا محبت کا، مسلسل اس کے لیے آپ سوچیں گے نہیں، کام نہیں کریں گے، وہ چیز حاصل نہیں ہوگی آپ کو۔ اس کو اقبال نے کہا کہ یہ خودی جو ہے یہ بھی محبت سے استوار ہوتی ہے۔ اب یہ محبت جو ہے، علامہ اقبال نے اس سلسلے میں کہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا محبوب کون سا ہے؟ ہست محبوب نہا اندر دلت، اے انسان، اے مسلمان، وہ تمہارے دل کے اندر تمہارا محبوب ہے۔ تو چشم اگر داری، تمہیں اگر آنکھیں دے رکھی ہیں اللہ نے، بیا بے نمایمت، آ میں تمہیں دکھاؤں، یعنی آنکھیں تو دے رکھی ہیں لیکن وہ ظاہری آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ باطن کی آنکھوں سے دیکھو، وہ محبوب تمہارے دل کے اندر ہے۔ کون سا دل ہے؟ پھر وہ اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ محبوب جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اس سے محبت کرنی ہے آپ نے، اور وہ جو محبت ہے تمہیں، وہ خدا کی محبت کی طرف تمہیں لے کر جائے گی۔ قرآن نے ایک آیت کہی اور اس میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا اگر اللہ محبت کرنا چاہتے ہو تو آپ ان کو یہ بتا دیں فاتبعونی، کہ سب سے پہلے تم میری پیروی کرو، یعنی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی آپ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ نبی میں نے بھیجا ہوا ہے، اس کا جو اسنا ہے، اس کی جو زندگی کا طریقہ ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اسوہ کامل جس کو کہا قرآن نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ہر لحاظ سے، خاوند کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے، غریبوں کے لیے بھی ہیں، امیروں کے لیے، ہر ایک کے لیے وہ نمونہ ہے۔ کامل جب نمونہ ہے، اس کامل نمونے کو چھوڑ کر آپ ناقص نمونوں کے پیچھے کیوں جائیں؟ تو وہ اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ بے رسا خیش شراکتی ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث، کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کریں ہر ایک شعبہ حیات میں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محبوب کرے گا، اور جب اللہ آپ کو محبوب کرے گا تو پھر جو آپ چاہیں گے آپ کی کبھی کبھی رضا کے مطابق وہ کام بھی کر دے گا کہ یہ میرا اتنا سچا عاشق ہے
اتنا مطیع فرما بردار ہے اور میری خلاف ورزی نہیں کرتا، اب ظاہر ہے جس سے آپ کو محبت ہو، شدید ہو، اور وہ ہر چیز آپ کی کرے، آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی، لازمی ہوگی، تو وہ پھر اللہ آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آپ پہلے اس سے محبت کرتے ہیں، جب اللہ کا پوری اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، تو پھر اللہ آپ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے ایک بات جس کو کہتے ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو وہ مقام آتا ہے، لیکن اس سے پہلے آدمی کو خود محنت کرنی پڑتی ہے۔ محنت کرنے کے بعد، اور یہاں وہ جو محبت ہے، علامہ نے اس کو بیان کیا، اس میں میں اشعار بیان نہیں کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی کرو۔ اچھا، یہاں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ شاید اللہ کی اطاعت اور ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ہے، تو اس میں وضاحت کر دی قرآن نے، میں جو تے رسولہ فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا کہ خدا کی، کیونکہ حضور اللہ کے وہ اپنا ترجمان ہے، بیان کرتے ہیں، تو وہ جو بیان کر رہے ہیں، اور آپ جو تشریح بیان کیا کرتے تھے، کوئی چیز اگر سمجھ نہیں صحابہ کرام میں تو وہ پوچھتے تھے آپ سے کہ یا رسول یہ چیز کیا ہے، آپ اس کی جو وضاحت فرماتے تھے وہ بھی اطاعت کے قابل ہے۔ یہ مراد ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو احکام کی، اور میرا نبی جو ہے اس کی جو وضاحت کرتے ہیں چیزوں کی، اس کی بھی آپ کو اطاعت کرنی لازمی ہوگی۔ اب وہ پڑھیے، دیکھیے قرآن میں ہے یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ تو یہ سوال جب کیا تو کیا آپ نے جواب نہیں دیا ہوگا؟ آپ نے جو جوابات دیے تو وہ اس لحاظ سے کہ اس کی بھی آپ نے اطاعت کرنی ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا نا چیزیں انہوں نے کیا، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ محبت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اور اللہ کا محبوب کون ہے؟ سب سے کائنات میں افضل ترین جو ہستی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے دم بدم درود اور سلام پیش کرتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم ہے، یہ حکم ہے کہ تم بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی ان پہ درود و سلام بھیجو۔ وہ میں نے شاہکار پیدا کیا ہے، بے مثال ہستی کائنات میں پیدا کیا ہے، اور اس جیسی تو ہستی تم لا نہیں سکتے۔ یہاں میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہی جو ہے عاشق یا نام لیوا نہیں ہیں، بلکہ غیر مسلموں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی کتاب لکھی ہے، وہ ختم ہو چکا، اس کا پہلا ایڈیشن، اس کا نام تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز ویوڈ بائی ویسٹرن اسکالرس۔ اس میں تقریباً کچھ 60 کے قریب اوریلنٹس نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کے وہ کتابوں کے حوالے، صفحہ کا نمبر، سب کچھ دیا ہوا ہے کہ اگر آپ یا ہماری نسل ہماری بات کوئی نہیں مانتی تو کم از کم ان لوگوں کو جو مانتے ہیں ان کی بات ہی سن لیں جو حضور کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔ وہ میرے بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ جو مسلمانوں نے ایجادات کی ہیں، تو وہ ایجادات دیکھیے کہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے رابرٹ بریفالٹ کی، اس کا نام ہے دا میکنگ آف ہیومینٹی۔ اس میں اس نے بے شمار چیزیں بیان کی ہیں کہ ایک ہی ہماری تہذیب اور تمدن کا ایک بھی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جس میں ہمیں اسلام کا اثر دکھائی نہ دے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہی وہ کتاب تھی کہ جس نے عربوں کو، جو کہ ناخواندہ تھے، اجڑ تھے، جاہل تھے، گنوار تھے، ان کو دنیا کا معلم بنا دیا۔ تو یہ وہی کتاب ہے جس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ قرآن حکیم سے الگ نہیں ہے۔ وہ جیسا کہ صابر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ قرآن کی وہ مثال ہے، تو اقبال نے وہ شعر یہ کہا تھا، ور بحرفم غیر قرآ مزمرست، حضور کی بارگاہ میں وہ دعا کرتے ہیں کہ جن بڑی محبت ہے حضور سے، ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ور بحرفم غیر قرآ مزمرست، اگر میری حرف میں، میری شاعری میں، میرے الفاظ میں، شاعری میں اگر کوئی چیز قرآن کے علاوہ ہو تو کیا کریں؟ دیکھیے کتنی اپنے لیے بد دعا مانگ رہے ہیں کہ بے نصیب از بوسہ پاکم کنوانا، تو قیامت کے دن مجھے آپ بوسہ پا سے محروم کر دیں۔ کیا کوئی عاشق صادق اپنے لیے بد دعا کر سکتا ہے؟ تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے لیا وہ قرآن سے لیا۔ اب یہ جو اسرار خودی ہے، اس کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے کہا کہ جو کچھ اس میں نے بیان کیا ہے وہ قرآنی تعلیمات اور ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے جو باتیں قرآن کے مطابق کی، ان سے میں نے اخذ کیا ہے۔ میں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ وقت میرا حال بڑا مختصر ہے، اس کے لیے تو کافی وقت چاہیے مجھے بولنے کے لیے۔ سچی بات ہے، اگر اس موضوع کے الگ الگ حصے کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ نے کہا کہ یہ خودی کے لیے محبت کس کی ہے؟ رسول کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیا۔
پھر اقبال نے یہ کہا کہ اس کے لیے ایک اور چیز لازمی ہے، وہ ہے جفاکشی۔ وہ کہتے ہیں جفاکشی جب ایک مسئلے مقصود طے کرتے ہیں، ایک نظریہ، ایک زندگی میں مقصد رکھتے ہیں، بے مقصد زندگی کے اقبال قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماض تخلیق مقاصد زندائم اشوائے آرزو تابندائم، کہ ہم جو ہمارے مقاصد کی تخلیق کرتے چلے جائیں گے، ایک مقصد حاصل کیا پھر دوسرا مقصد، پھر اسے بلند سے بلند تر جو مقاصد ہے حاصل کرتے چلے جائیں گے، اسی سے ہماری زندگی جو ہے وہ بنتی ہے۔ اگر زندگی کسی کی زندگی میں مقصد نہ ہو، یعنی بن جاتی ہے، اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، تو مقصد کا تعین کرنا ضروری ہے۔ خودی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے مقاصد کا، آرزوؤں کا، اور آرزو کو وہ کہتے ہیں کہ آرزو راہ در دل خود زندہ دار تانا گردد مشت خاک تو مزار، کہ تم اپنے سینے میں آرزوؤں کو جنم دو، آرزویں رکھو، ورنہ تمہاری یہ جو خاک ہے، جسم ہے، یہ خاک مزار بن جائے گا۔ تو زندگی جو ہے وہ آرزوؤں سے چلتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں آرزو نہیں ہوگی تو کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ وہ لوگ اور وہ مذاہب جو کہ کہتے ہیں کہ بھی آرزوؤں کو کچل ڈالیں، اسلام کچل ڈالنے کو حکم نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ آرزویں رکھو، لیکن وہ آرزویں بڑی حسین آرزویں ہوں، بڑی مفید آرزویں ہوں، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ بڑی نوع انسان کے لیے بھی مفید آرزویں ہوں، ان کو آپ تخلیق کریں، ان کو آگے بڑھائیں۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ وہ انسان کی خودی کی قوتوں کو برباد نہیں کرتا، بلکہ ان کو صحیح ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس راہ پہ تم چلو گے تمہیں کامیابی ہوگی۔ اور جیسا کہ سروش صاحب نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، اس کو کہا ہے نجدین، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس غلط راستے پہ چلو گے تمہیں یہ نقصان ہوگا، اس نیک پہ چلو گے یہ ہوگا، انسان کو اختیار دے دیا۔ اب میں یہاں چاہوں گا کہ وہ جو تقدیر کا مسئلہ بیان کر رہے تھے وہ بڑا مختصر طور پر مولانا روم نے اس مشکل مسئلے کو بڑے آسان طریقے سے بیان کیا ہے۔ ایک مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کتے کو اس کی طرف کوئی کوئی چیز پھینکیں، پتھر ماریں، تو کتا وہ پتھر کی طرف آئے گا یا آپ کی طرف آئے گا؟ کیوں جناب؟ کتے کو اگر پتھر آپ ماریں، پتھر آپ مارتے ہیں کتے کو، تو کتا کس کی طرف جاتا ہے؟ پتھر کی طرف تو نہیں جاتا نا، وہ آپ کی طرف آتا ہے کاٹنے کے لیے۔ یعنی کتے کو بھی اتنا شعور ہے کہ یہ پتھر جو ہے بالکل بے جان ہے، مجبور ہے، اس آدمی کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، یہ چاہتا تو مارتا، چاہتا نہ مارتا، اس نے غلط استعمال کیا، مجھے مارا، اس لیے وہ آپ کی طرف آ رہا ہے۔ یعنی جانوروں کو بھی شعور ہے، لیکن ان کا شعور ذرا بڑی بڑی نچلی سطح کا ہے، اور انسان کا جو شعور ہے وہ زیادہ ڈیولپ فارم میں اس میں ہے۔ جی وہ کلیئر ہوگی جی بات؟ مولانا روم نے ایک مثال دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پرندے کو، گدھ کو، ولچر کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پر دی ہے پرواز کے لیے، اڑنے کے لیے، اور اس کے بعد باز جو ہے اس کو بھی پر دی ہے، لیکن اب پر تو دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پروں بغیر تو چل نہیں سکتا ہے نا جی، مجبور ہے، پر دے دیے، لیکن اختیار یہ دے دیا کہ وہ اڑ کر کہاں جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں مولانا اقبال سے پوچھتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا اے شریک مست یہ خاصان بدر۔ اب دیکھیے وہ مولانا روم کو، اپنے استاد کو، مرشد کو کتنا خراج دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں میں شریک ہو، ان لوگوں کے تمہارے اندر عشق پایا جاتا ہے جو کہ میدان بدر میں جنہوں نے حصہ لیا۔ اے شریک مست یہ خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، کہ میں اس بات کو نہیں سمجھا کہ آدمی مجبور ہے یا مختار ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جی جو قسمت میں لکھا وہ مل جائے گا، خود کام نہیں کرتے، لیکن وہ قسمت میں تکیہ ہے، یہ غلط مفہوم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بازا راہ، بال جو ہے عربی میں، بال جو ہے پنجابی میں تو بچوں کو کہتے ہیں نا جی، اور یہ وہ نہیں ہے مراد، فارسی میں بال کو کہتے ہیں بازو کو، یعنی پر۔ تو بال بازا راہ سوئے سلطان پورت، بازو وہ جو باز ہیں اللہ نے اس کو پر دیے، وہ پروں سے کام لے کر بادشاہ کے پاس جاتا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں بٹھاتا ہے۔ اور بال زاغا رابا گودستان پورت، اور جو کوا ہے اس کو بھی اللہ نے پر دیے، اڑنے کی طاقت دی، وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر وہ قبرستان جا کر مردے کھاتا ہے۔ نوٹ کر لیا آپ نے؟ یعنی انسان مختار بھی ہے اور مجبور بھی ہے، جیسا کہ حدیث ہے کہ الایمان بین الجبر والاختیار، آپ کا جو ایمان ہے وہ جبر اور اختیار کے درمیان میں، ہم سب چیزوں میں مختار نہیں ہیں اور سب میں مجبور بھی نہیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہوا ہے، دنیا میں نائب بنا کر بھیجا زمین پر۔ اللہ کا خلیفہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ کہنا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات تو موجود ہے،
خلیفہ تب ہوگا اس کا سکسیسر جب کہ وہ جگہ چھوڑے. تو خدا تو قائم اور دائم ہے، تو اس کا خلیفہ نہیں ہے بلکہ خلیفۃ الرسول ہے کہ اللہ کے وہ خلیفے ہوئے دیا. تو انسان اس کائنات پہ اللہ کا وائسیرنٹ ہے، خلیفہ ہے. اس زمین پر اللہ نے اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، جس کو اقبال نے کہا کہ نائب حق در جہاں بودن خوشست اور بر عناصر حکمراں بودن خوشست. کہ اللہ کا نائب ہونا کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ رتبہ دیا کہ اس کا اپنا زمین پر اپنا نائب بنایا تمام چیزوں پر. اور تمام چیزیں جو ہیں وہ سب انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے. دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے، پھل پیدا کیے، بے شمار چیزیں پیدا کی اور وہ پیدا کیے، لیکن انسان کو اپنی اطاعت کے لیے کہا کہ اب میری تم بندگی بھی کرو، میری غلامی بھی اختیار کرو. اور یہ حکم ہے سب کو، وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے. تو اب یہ جو لفظ عبادت ہے ہم نے اس کو انفارچونیٹلی محدود کر رکھا ہے صرف چند چیزوں تک. یہ چند چیزیں ادا کر لیں یہ اللہ کی عبادت ہو گئی. نماز پڑھ لی، باہر جا کر وہ اور دکان پہ بیٹھے اور جیسا ترازو میں ڈنڈی مارنی شروع کر دی. اور ایک شخص ہے وہ رشوت آدمی اس کو دینے کے لیے آیا، تو وہ نے کہا بھیا ٹھہرو ذرا میں پیسے آ کر لیتا ہوں، میں پہلے نماز پڑھوں. اب یہ دیکھیے یعنی مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ تو ہر چیز سے منع کرتی ہے، فوائد سے بھی اور منکرات سے جو چیزیں غلط ہیں. تو یہ جو چند باتیں جو ہیں عبادت کا مفہوم ہے بندگی، غلامی. اور غلامی وہ ہے کہ جو ہر وقت ہو، ہمہ وقت زندگی کے آخری لمحے تک ہم خدا کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ وہ سنڈے کے لیے چھٹی ہو گئی، نہیں، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، آخر تک چلتے رہیں گے. تو وہ عبادت یہ ہے کہ اگر آپ دکان میں ہیں تب بھی خدا کے مطابق وہاں صحیح کام کریں، دفتر میں ہیں، بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، ہر جگہ آپ کو خدا کے احکام کا پابند ہونا پڑے گا. غلام ہے نا جی آپ. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسجد کے اندر تو گئے تو ٹھیک ہے خدا کا غلام اور باہر آ کر سے آزاد ہو گئے. تو یہ وہ دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو وہ چیزیں جو ہیں ہمارا تو یہ طریقہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ کڑوا کڑوا تھو، کہ جو چیز پسند آئی وہ کہا جی یہ اسلام ہے اور جو ناپسند ہے اس کو رد کر دیا. تو یہ چیزیں اقبال نے کہتا ہے کہ مقاصد، اس کے لیے محبت خودی کے لیے. اور پھر وہ اقبال کہتا ہے کہ ضبط نفس ہونا چاہیے. ضبط نفس کا مراد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو غلط خواہشات پیدا ہوں، غلط تمنائیں ہوں، غلط آرزویں پیدا ہوں، ان کو قابو پائیں. اگر آپ اپنی ذات پر وہ، کیونکہ وہ آپ کی ذات کو برباد کر دے گی چیز. اقبال نے کہا کہ خودی کے دو پہلو ہیں، اچھی خودی بھی ہے اور بری خودی بھی ہے. اور اس سے مثال دی اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہٹلر کی بھی خودی تھی لیکن وہ غلط خودی تھی، وہ غلط طرف چلے گئے. تو خودی ہر کی، غیر مسلم کی بھی خودی ہے نا جی، وہ تو ذات اللہ نے دے رکھی ہے اس کو. تو اچھی بھی ہے بری بھی ہے. اور پھر اقبال نے کہا کہ اس کی دو اور قسمیں ہیں. انائے مطلق کہا اس نے خدا کو، ایبسولوٹ ریالٹی. اور ایبسولوٹ ریالٹی یا الٹیمیٹ ٹروتھ وہ خدا کی ذات ہے. وہ انائے مطلق ہے، خدا کی بھی ذات ہے لیکن وہ سب سے بڑی ہے، غیر محدود ہے. انسان کی جو ذات ہے وہ محدود ہے چونکہ ہمیں مرنا ہے، ایک نہ ایک دن جیا. جس کو اقبال نے کہا بڑے خوبصورت انداز سے، وہ خدا سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. پابند ہم کہیں بھی نہیں ہیں. یہاں ہمارے لیے مرنا لکھ دیا کہ تمہیں مرنا ہوگا، اور وہاں لکھ دیا کہ وہاں کبھی تمہیں موت آئے گی نہیں. تو یہ مختلف انداز ہیں. تو اقبال کہتے ہیں کہ ضبط نفس جو ہے نا یہ بڑا ضرور ہے، جس کو قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو تمہارا نفس ہے یہ تمہیں برائی کی طرف ابھارتا ہے. اب یہ برائی کی طرف ابھارتا ہے. نفس کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ برائی کرتے ہیں، جگہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ وہ نفس لوامہ ہے کہ جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا جو ضمیر ہے، نفس، وہ آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے غلط کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور تیسری جو سٹیج ہے بہترین، وہ نفس مطمئنہ کی ہے کہ جب آپ کوئی برائی نہ کریں، آپ برائیوں سے بچتے رہیں، تو خدا کو وہ چیز پسند ہوگی، نہ کہ یہ غلیظ جو ہے آپ کی وہ نفس ہے، خودی ہے. تو خودی کے بھی درجے مختلف ہیں جی. تو پھر اقبال نے خودی کے 3 مراحل بیان کیے ہیں. ایک وہ مرحلہ کہتے ہیں کہ خدا کی اطاعت اور ضبط نفس، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ نیابت الہی ہے، کہ اللہ کا نائب بن جانا ہے.